अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान सीफ अहमद खान। आज हम काफ़ी सारे मौज़ूआत पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सारे सियासी मौज़ूआत होंगे जो पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है, तो इस मौजू पर बात होगी कि कौन सी पार्टी ने किस तरह का इंतखाबी मंशूर जो है वो आवाम के लिए पेश किया है। दूसरा हमारा मौजू है इंट्रा पार्टी जो है इलेक्शन का जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उसके बारे में बातचीत होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पर PTI को बल्ले के निशान से फ़ारिग किया। इन सारे मौजूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जावेद फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। तो हम फ़ौरन शुरू करते हैं। आज काफ़ी गर्मा गर्मी है सियासत में। आखिरकार इंतखाबी सियासत का में गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं कि आ गई है इन इंतखाबी मंशूरों के साथ, और जलसे भी हो रहे हैं, ऊपर तले हो रहे हैं। नून और पीपल्स पार्टी जो है वो तो बिल्कुल मैदान में है। जी जी, देखें यही एक चीज़ थी तौसीफ साहब जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बाहर नहीं आ रही, अपने मंशूर नहीं दे रही। अभी 2 दिन पहले ही हमने भी एक यहीं पर हम बात कर रहे थे कि अभी तक मंशूर भी नहीं आया। फारूकी साहब, और वो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन वो पहले कुछ सर्दी का फैक्टर भी था, लेकिन मंशूर को तो सर्दी नहीं लग रही। मंशूर का तो सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर उसमें कई ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो जवाज़ आकर बताई जाते हैं कि जनाब पार्टी की आदत बहुत मसरूफ़ थी, मतलब मुस्लिम लीग नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी, बाकी पार्टीज़ में भी, लेकिन वो ऐसी बात है नहीं। ये जवाब मेरा ख्याल है कि कोई इतना काबिल कबूल है नहीं। पहली बात तो यही है कि मंशूर बहुत पहले आना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अवाम के सामने पेश करते हैं, अपना प्लान, अपना प्रोग्राम पेश करते हैं कि हम इस इलेक्शन में आपके सामने आ रहे हैं, तो क्या लेके अपना पैगाम लेके जाते हैं जलसों के जरिए। बुनियादी तौर पर होता ये है कि जब कोई मंशूर सामने आता है तो उसके ऊपर, जैसे हम बैठे हैं, तो वो उस पर डिबेट होती है जी। उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करने का मौका मिलता है, आपके इंटेलिजेंशिया को बात करने का मौका मिलता है। अवाम के अंदर वो चीज़ें जाती हैं, वो देखते हैं कि इसमें आजकल हमारे इश्यूज़ क्या हैं और कौन सा मंशूर ऐसा है जो उसे ज़्यादा बेहतर तौर पर एड्रेस कर रहा है। तो इसके लिए एक वक्त दरकार होता है और ये देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को ये वक्त देना चाहिए। लेकिन चलें, जैसा भी है, देर आए दुरुस्त आए जिसे कहते हैं कि मंशूर अब आ गया। आज मुस्लिम लीग नून ने भी मंशूर जो है वो जारी किया, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की इलेक्शन के हवाले से, और उसके साथ उन्होंने अपना मंशूर जो है वो भी से शुरू कर लेते हैं। तो किन खतूत पर जो है इंतखाबी मंशूर जो है वो पीपल्स पार्टी का आया, क्या क्या उन्होंने दावे किए और क्या क्या वादे किए? देखिए, पीपल्स पार्टी इससे पहले ही मंशूर की एक छोटी सी शक्ल जो वो 10 रुकात की शक्ल में वो जो है वो इसको लेके आ चुके थे बिलावल भुट्टो, और तकरीबन मोरलेस वही हैं मंशूर, उन्हीं के गिर्द जो है वो घूमता है, जिसमें ये है कि सबसे पहला ये है कि महंगाई जो है उसको एड्रेस किया जाए। तो उसको 2 तरह से उन्होंने कहा है कि एक तो ये है कि हम जो बुनियादी कमोडिटीज़ हैं, मसलन बिजली और गैस, ये बहुत महंगी हैं, ये आम आदमी को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं, कि बिजली को हम सब्सिडाइज़ करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी का जो उनका एक प्लान है जो उन्होंने दिया है कि वो कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उससे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दूसरा ये है कि आमदनी जो है वो बढ़ाई जाएगी। महंगाई का मुकाबला हम आमतौर पर ऐसे ही कर सकते हैं कि या तो एक तो यह है कि चीज़ें जो हैं सस्ती की जाएं, लेकिन आमतौर पर होता नहीं है। आप भी देखते हैं कि जहां प्राइसेस ऊपर जाती हैं उसके बाद नीचे नहीं आती। पेट्रोल की और डीजल की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन महंगाई लोगों ने, हम भी एक दूसरे से रियायत तो कोई नहीं करते। जी हाँ, तो इसका हल एक तो यही होता है कि अगर आप उन कीमतों को नीचे नहीं ला सकते तो ऐसी मुआशी पॉलिसीज़ दें कि जिससे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ सके, उसकी आमदनी को बढ़ाया जाए। सो ये एक नुक्ता जो है, इस पर उन्होंने ये कहा है कि हम आम आदमी की आमदनी जो है उसे बढ़ाएंगे। सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी आमदन को 5 साल में डबल करेंगे, और जो मजदूर तबका है उसकी जो मिनिमम वेज जैसे अब 32,000 है जी, इसको डबल पे लेके जाएंगे। आज उन्होंने उसमें लिखा है कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो मसाइल हैं उसमें किसी आम एक घर जो है, जो मजदूर तबका, मेहनत कश जो तबका है, उसका 70,000 रुपये से कम में गुजारा नहीं सकता। हाँ, बन ही नहीं तो ये एक उन्होंने बड़ी एक अट्रैक्शन दी है अपने मंशूर के अंदर। बाकी जो चीज़ें हैं वो 3 मिलियन घर हैं, और इसका भी वो ऐलान एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन के हवाले से यूथ जो है, यूथ के लिए भी किए जाएंगे।
تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں پیپلز پارٹی کے. فاروقی صاحب, یہ جو مہنگائی کم کرنے سے یہ ڈبل کرنے کی بجائے اگر مہنگائی کم کسی طرح کی جا سکے, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بھی ڈاؤن ہوئیں, تو اس کے بعد کہیں نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ہی چلو کچھ کمی کی ہو, تو وہ بھی نہیں ہوا, اور اس پر بھی گورنمنٹ کو سختی کرنی چاہیے. لیکن یہ بات مسلم لیگ نون نے بھی لکھی ہے, 10% مہنگائی میرے خیال 2025 تک وہ کم کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے آپ کی گورننس کے ساتھ. جی, کہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی گڈ گورننس کے ساتھ کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو نیچے آئی ہیں, لیکن جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے جو ہیں وہ نیچے نہیں ہے. اب یہ سراسر یہ آپ کی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے کہ اگر وہاں پراپر چیک نہیں ہے, کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے, میکنزم نہیں ہے آپ کے پاس جس میں آپ پرائس کنٹرول کا کوئی میکنزم نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ چلے جائیں بازار میں سبزی ترکاری لینے کے لیے, آپ یقین کریں کہ جو چیز آپ کو 100 روپے میں, اب 100 روپے سے نیچے کسی سبزی کی قیمت نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے, بلکہ 100 سے اچھا, بلکہ اس میں ایڈ بھی کر دوں, آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, اس کے اور ریڈی والے کے ریٹ میں بھی کوئی 200% کا فرق ہے. میں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں. جو آپ کو 100 روپے میں سبزی مل رہی ہے عام پرچون مارکیٹ میں, وہ آپ پہلے منڈی میں چلے جائیں, پھر وہ آڑتی پہ چلے جائیں, پھر وہ فارمر پہ چلے جائیں. یہ جو چین ہے, سپلائی چین ہے, آپ اس کو چیک تو کریں ذرا. فارمر تک تو کچھ نہیں پہنچا, اگر اس کا آدھا بھی پہنچ جائے تو تب بھی مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے, تب بھی مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے. جی ہاں, یعنی یہ جو پرائس آپ دکان پہ پے کر کے آئے ہیں, اس کا آدھا بھی فارمر کی جیب میں جائے تو وہ فارمر کا جو ہے مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے, وہ خوشحال ہو جائے. جی, اسے 13,000 کی کھاد کی بوری نہیں چبھے. اچھا, یہ بڑا ایک سمپل سا مسئلہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس پر کیوں نہیں حکومتیں اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتی کہ یہ ایک سپلائی چین جو ہے اس کے اوپر کام کر لیا جائے. تو آدھے آپ, میرا خیال ہے کہ آپ آدھے دکھ جو ہیں لوگوں کے آپ اس سے دور کر سکتے ہیں. جاوید صاحب, آپ کو بات ہم اور طرف لے چلے, لیکن میں اس میں ایڈ کر دوں کہ بھی جو منڈی کا جو آڑتی ہے جس کی ہینگ لگے نا پھٹکڑی, جب وہ فارمر وہاں لے کے آتا ہے نا اپنی سبزی یا فروٹ, 100 روپے کے پیچھے 10 روپے کمیشن ہے. جی بالکل ایسے. یہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھی آپ کس بنیاد پر یہ لے رہے ہیں, اور بیٹھے بٹھائے ظلم, یعنی کہ 1,000 کے پیچھے 100 روپے اس کا ہے. جی ہاں, اور بات صرف اتنی ہے کہ اس کے لیے اس کے پاس وہ سپاٹ ہے جہاں پر اس نے لا کے سیل کرنی ہے. یہی بات ہے نا, وہ اسی کے پیسے لے گا نا, 10% لے گا. اچھا, یہ جو نون لیگ کا جو منشور کے نکات ہیں اس میں ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا, نیب کو ختم کیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے بھی ایسی باتیں کی ہیں, یہ تو بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ایسے دعوے کیے ہیں, پارلیمنٹ کو سپریم ادارہ بنایا جائے گا. اب بلا شبہ ان کے منشور میں, ہاں یہ باتیں تو ان کے شروع ہی منشور اسی بات سے ہوتا ہے. دیکھیں, یہ جو مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ آرٹیکل 62 یہ ریٹریشن ہے, ریٹریشن ہے بالکل. یہ اچھا, یہ جو تھا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ درج ہیں اس میں. اور جب 18ویں ترمیم کے لیے ایک وہ کمیٹی بنائی گئی جس نے اس کے اوپر کام کیا, تو آرٹیکل 62-63 پر آ کر بات جو تھی نا وہ رک گئی, اگر آپ کو ریکال کریں. بڑی اچھی طرح یاد. تو اس وقت اصل میں یہ ہو گیا تھا کہ ہماری کچھ دائیں بازو کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے آرٹیکل 62-63 کو اسٹریٹ اوے اسے ایک اسلامی دفعات کا نام دے دیا. جی بالکل, اور اس میں نون لیگ بھی شامل, اور نون لیگ بھی ان میں شامل تھی. اور نون لیگ کا چونکہ ووٹ بینک ہی رائٹسٹ ووٹ بینک ہے اس کا, تو نون لیگ نے وہ جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو راضی کرنے کے لیے وہ اس پر جو ہے نا اس وقت کندھا نہیں لگایا تھا. لیکن وہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے پہلے بھی ہوتا رہا کہ جن باتوں کے اور انہی چیزوں کا نشانہ نواز شریف بھی بنے, انہی چیزوں کا نشانہ بنے, اور پہلے یوسف رضا گیلانی اس کا نشانہ بنے. ٹھیک ہے, سارے وزیر اعظم کسی نہ کسی طرح نشانہ بنتے رہے, اور یہ بنایا اسی لیے گیا تھا. انفیکٹ اس کے اندر جو ترامیم آئی تھی آرٹیکل 62-63 کے اندر, وہ زیادہ دور میں ان کو امینڈ کیا گیا تھا, اور اس کے اندر یہ مزید یہ چیزیں جو امانت دار اور یہ چیزیں, لیکن ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی نیب کا خاتمہ کیا جائے گا.
نیب کا خاتمے سے مراد یہ کوئی ویگ سی آپ کو بات لگتی ہے، یا یہ ہے کہ نیب کو مکمل خاتمہ کر کے کوئی اس کی جگہ کوئی اور ادارہ نہیں لایا جائے گا، اس کی جگہ ایف آئی اے لے لے گا؟ یہ ادارہ چیزوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا، جیسے شاہد خاقان عباسی ماضی قریب میں بھی کہتے رہے کہ جب تک یہ ادارہ ہے وہ جو بیوروکریٹ ہیں وہ کام نہیں کریں گے اس کے خوف سے. اور جب آپ بیوروکریٹس کو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے آج چیمہ صاحب کی آپ نے مثال دی، میں مثال دے رہا ہوں کہ بھی وہ انہوں نے کام کر کے دکھایا اور اسی نیب نے ان کو شکنجے میں کس لیا، تو پھر باقی بیوروکریٹ جو ہیں وہ پھر فائل کے اوپر فائل پڑی رہتی ہے، پھر وہ سائن کوئی نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں جب تک یہ موجود ہے، یہ کام نہیں، نیب موجود ہے، اس ملک میں انڈسٹری نہیں آ سکتی، کوئی کام نہیں کرے گا آگے بڑھ کے. تو یہ سوچ کار فرما ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بات اداروں کے برقرار رکھنے یا انہیں ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اداروں کی جو ان کا جو سیاسی استعمال ہے، ان قوانین کا، ان اداروں کا اصل مسئلہ تو وہ ہے. جب سیاسی بنیادوں پر آپ کیسز بناتے ہیں اور وکٹمائزیشن اسی حوالے سے ہوتی ہے، نون لیگ کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے وہ آپ نے بھی دیکھا، اور جس طرح سے سپریم کورٹ سارے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے، اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا. اب وہ جو پاناما کا جو کیس تھا، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن جاری کی اس کو نیب کو کہ اس کے اوپر ریفرنس بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر شاید یہ پہلا ہی ریفرنس تھا. جی بالکل ایسے، یہ ایک یونیک مثال تھی. پھر اس کے اندر پراسیکیوشن نے اچھے خاصے وسائل جو تھے وہ استعمال کیے، کروڑوں روپیہ گیا، اور پاکستان سے باہر کے دورے بھی اس میں شامل تھے، اور کیا کچھ نہیں ہوا. وہ کتنے والیوم اس کے تیار ہوئے انکوائری رپورٹ کے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے ان کو جو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے، جو انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جانا، اصل میرا خیال مسئلہ بیک آف دا مائنڈ یہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے بھی. اور پیپلز پارٹی بھی اس سے پہلے یہ کہتی رہی ہے کہ یہ اداروں کا یہ جو رول ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ختم کرنے کی بات، اس میں تو ختم کیا جائے یا نہ بنایا، یہ لا حاصل سی ایک بحث ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان میں ریفارمز لائی جائیں. جی میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ختم کرنا حل ہے، یا کہ اس میں اصلاحات لائی جائیں کہ اس کو سیاسی طور پر کل کوئی استعمال نہ کسی کے خلاف ناجائز طور پر کیا جا سکے، یا یہ ہے کہ ڈائریکٹ نیب ختم کرنے کے بعد ان معاملات کو وفاقی سطح پر صرف ایف آئی اے دیکھے گی، انکم ٹیکس یہ جو ایف بی آر ہے وہ دیکھے گا. کیونکہ یہ بڑی ایک سمپل سی بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ جس کا بھی انکم ٹیکس کا گوشوارہ اٹھا لیں، اگر وہ غلط ہے، اس کی آمدنی سے میچ نہیں کھاتا، تو پھر اس کے خلاف ایف پی آر بھی کارروائی کر سکتا ہے اور پھر ایف آئی اے کو ریفر کر سکتا ہے. صوبوں کے اپنے ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے جو بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے حل کرنے جا رہے ہیں یا اس کی جگہ کچھ نیا لائیں گے؟ ویسے احتساب بیورو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. انہوں نے بنایا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر جب ایک ادارے کو ختم کریں گے تو اس کے بعد کوئی دوسرا ادارہ تو کام کرے گا نا. وہ جی بات تو یہ جو نیب جو کام کرتا ہے تو وہ تو وائٹ کالر کرائم جو ہے اس پہ کام کرتا ہے، شاید 50 کروڑ سے زائد کا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں. اور اس کے اندر جو یہ آ گیا کہ ایسٹ بیونڈ مینز، جی اچھا یہ کچھ ایسی قوانین ایسی رکھ دی جاتے ہیں، ان کو ایسے ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کی گردن میں فٹ آ جائے گی، جب دل کرے فٹ کر، فٹ گردن میں فٹ آئے نہ آئے، ان کے پاس سکرو ایسا ہے کہ ہر کسی کی گردن میں فٹ آ سکتا ہے جب دل کرے. ہاں. تو اصل تو معاملہ میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی لایا جائے، اور بیٹھ کر کوئی ایک ایسی معاملہ جو ہیں وہ طے کیے جائیں. ایک ایسا چارٹر جو ہے، ہم کافی باتیں کرتے ہیں، میثاق جمہوریت بھی، میثاق معیشت بھی، اور ایک یہ میثاق سیاست بھی اس طرح سے کمپریہنسو ایک ایسا ہونا چاہیے. وہ تو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا، ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو زیادہ جامع کر لیا جائے، اس کے سٹیک ہولڈرز بڑھا لیے جائیں. ابھی تک تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی تھا. چند ایک پارٹی اس میں ملائی تھی. پی ٹی آئی بھی سگنیٹری تھی؟ نہیں، پی ٹی آئی نہیں سگنیٹری تھی. اچھا. نہیں، پی ٹی آئی نے کبھی بھی نہیں اسے مانا، اور بلکہ اس میں جے یو آئی بھی نہیں ہے. یہ ان دونوں بڑی پارٹیز کے درمیان مجھے یاد پڑتا ہے کہ انڈورس ضرور کیا گیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی اس سائڈ پہ نہیں کھڑی تھی جہاں پہنچی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں، ایک انڈورس کرنا ایک الگ بات ہے، ہاں سگنیٹری نہیں ہے. تو اس چیز کو یہ ایک تجویز آئی بھی تھی پچھلے دنوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس سے زیادہ براڈر کیا جائے، اس میں زیادہ لوگوں کو، پارٹیز کو جو ہے، فریقین کو اس میں شامل کیا جائے. تو اس پر کام ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی سیاسی انتقام کی بنیاد پر کیسز نہ بنے. دیکھیں نا،
بڑا قوم کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اداروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں. اور آج جو میاں صاحب نے آج بھی جو بات کہی کہ 2016 آپ سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور فاروقی صاحب سے یہیں سے ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا ہے نرم مزاج پر امی کو ناز. یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے. بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز. یہ ضدی داغ نکالے اور ان کے سافٹ پرلز رکھے کپڑے نرم و ملائم. سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم. ویلکم بیک ناظرین. فاروقی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، ہمیں بریک کی وجہ سے آپ کو کٹ کرنا پڑا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ کیسز جو ہیں بنائے گئے، آج بھی میاں صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر یہی کہا کہ 2016 میں جس طرح سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو اس سے وہ جو ایک ان کی پالیسیز کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ متاثر ہوئی. اور ظاہر ہے کہ اس کی نتیجے میں جو ہے آپ کی اکانومی بھی سفر کیا. آپ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو سی پیک تھا، اس نے سفر کیا اور بہت خرابی آئی اس میں. 2018 کے الیکشن کے بعد تو بالکل ہی بتائیے گا، یہ ہم منشور کے دوسرے نکات پر بھی بات کرتے ہیں نون کے اور پیپلز پارٹی کے. یہ میاں صاحب اب منشور آ گیا ہے تو یہ جو پرانا ریٹورک ہے، یہ ہوا، یہ کر دیا گیا اور اس وجہ سے کام، اس سے باہر نکل کے اب مزید عوام کو امید دلاتے آپ کو نظر آئیں گے کہ میں یہ کروں گا؟ کیونکہ عوام اس معاملے میں ان پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہی از اے ڈوئر، وہ کچھ ضرور کریں گے. تو اس امید پر وہ کچھ کام کریں گے، جلسوں میں اس پر بات کریں گے، کیونکہ ابھی وہ پرانی باتیں دہرا رہے ہیں آج کے دن تک. تو دیکھیں میرا خیال الیکشن تک تو یہی چلے گا. انہوں نے جو اپنی الیکشن کیمپین جو ڈیزائن کی ہے، ریٹورک ہی سننا چاہتی ہے، وہ آگے امید نہیں دیکھنا چاہتی کہ وہ انہیں امید دیں کہ میں آگے. نہیں، اس میں دیکھیں نا دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا. اسٹیٹس مین کا کام ہے ایک سیاسی لیڈر. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ میری آڈینس کہاں کہاں ہے جی. اور اس کی تقریر جب کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے دو تین حصے ہوتے ہیں. ایک پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ کہیں سنانا چاہ رہا ہوتا ہے جہاں سے وہ کوئی میسج کنوے کرنا چاہ رہا. تو یہ باتیں جو ہیں کیا کہتے ہیں، کواتی نو سناوا نو. تو وہ یہ باتیں جو ہیں جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں بقول ان کے جو کیسز جو چلے، جو حکومت کا گرایا گیا، یہ میرا خیال ہے کہ پبلک کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو ایک سمپتھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں اور بھی وہ باور کرا رہے ہیں. پبلک کو تو امید بھی تو چاہیے کہ جو حشر ہوا ہے، جو مہنگائی ہے، جو ملک کی معاشی حالت کر دی گئی تھی، تو اس پر پبلک کو امید نہیں چاہیے کہ بھی ساری پارٹیاں، بلاول بھٹو بھی اور ایون نواز شریف صاحب بھی، بلاول بھٹو تو بات کر رہے ہیں نا اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے منشور کے بارے میں، تو نواز شریف کو ساتھ مکس دینا نہیں چاہیے کہ بھی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کم از کم انتخابی منشور کے بعد. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو عام آدمی کا مہنگائی کا معاملہ ہے اور بے روزگاری کا معاملہ ہے، بڑے برے حالات ہیں بہت. اور اس میں اصل جو ان کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ان کے یہ مسائل کون حل کرتا ہے. اب ہم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 اس سے پوچھا کیا ہے کسی بھوکے سے، اس نے کہا 2 روٹیاں 4 روٹیاں. آج کل ہماری حالت تو یہی ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں تو حالات تو یہی ہیں کہ ہمیں تو منشور وہ چاہیے، پروگرام وہ چاہیے، لیڈر کی سپیچ وہ چاہیے جس میں وہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی بات کرے، اس کی انہیں ایک امید دے. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بہرحال انہوں نے کافی اس کے اندر کام کیا ہے. منشور تو بہت تفصیلی ہے، بڑا تفصیلی ہے. اور اس میں یہ تمام سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنائیں گے. اس کے معاملے میں کیا یہ وہ کچھ سولر انرجی اور اس طرح کا معاملہ کچھ اس طرح کا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ہے اس کا حصہ کا کہ ماحول دوست بنائیں گے. پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. یہ تو میرا خیال ہر سیاسی پارٹی کو کرنا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے. جی 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 یہ تو ووٹ کو عزت دو کا جو میاں صاحب کا ایک نعرہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اسی کی ٹرانسلیشن ہے نا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور دونوں اس کے پہلو ہیں ان کے، یہ جو منشور جو دیا ہے انہوں نے. اور یہ عدالتوں کے بارے میں بھی نون لیگ نے جو اپنے منشور میں کہا ہے کہ بھی وہ لائیو ٹرانسمیشن ہوگی اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے وہ جو کوئی بہتر عدالتیں آئیں گی. کوئی اس کا تفصیل آپ کے پاس ہے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اور وہ چھوٹے مقدمات جو ہیں وہ 2 ماہ میں ختم ہوں گے، اور اس میں تو میرا خیال عدلیہ کی بہت ساری مدد کی بھی ضرورت ہوگی فرام ہائر سائڈ
ایگزیکٹو آفس کو عدلیہ کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، ان کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس پہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات جو ہے وہ پچھلے دنوں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اپنی ججمنٹ دی وہ بہت زبردست ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو بالادست تسلیم کیا، اور اس ججمنٹ کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ جوڈیشل ریفارمز ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی آپ کو یاد ہے کہ سمری ٹرائل کی کورٹس جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نہیں، اس کے علاوہ بھی کورٹس کچھ بنی تھی ان کے 90s کا جو دور تھا۔ کنزیومر کورٹس بھی تو میرا خیال ان کے دور میں آئی ہیں، کنزیومر کورٹس بھی میرا خیال ان کے دور میں آئی ہیں۔ تو یہ بہرحال اس میں ضرورت تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی بھی کمرشل کورٹس کی بات ہو رہی ہے، شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں اس کے لیے الگ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایپیکس کورٹ کے طور پر الگ سے موجود ہے۔ اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے کام کرنے کی، اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہاں پر دیکھیں آپ لاکھوں کی تعداد میں مقدمے جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور اب تو یہ بات بن گئی کہ ایک شخص جو ہے وہ کیس کرتا ہے تو اس کا پوتا اور پڑپوتا جو ہے پوتا تک جی، خاص طور پر جائیداد کے معاملات تو بہت ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ان کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کام کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا اس میں جنرل صاحب جو دونوں پارٹیز نون لیگ بھی مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی ایون جماعت اسلامی بھی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے جب وہ آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ بھی موجود ہے؟ یہ کیا فارمولا کیا پیش کر رہے ہیں؟ پہلے پیپلز پارٹی کا بتائیے، پھر نون کا فارمولا کیا ہے، آخر کیسے کریں گے؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اور یہی نکتہ ہے۔ دیکھیں آہستہ آہستہ قوم کے اندر بھی یہ شعور آ جاتا ہے اور وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم عوامی ہیں اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب سستی بجلی کی بات تو کرتے ہیں کہ 300 یونٹ تک ہم فری دیں گے۔ پی ایم ایل این نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا، حمزہ شہباز جب چیف منسٹر بنے تھے شروع کرنے جا رہے انہوں نے 200 یونٹ تک کا انہوں نے ایک پلان پورا بنا دیا تھا۔ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ شاید اس سے کوئی سبسیڈائز کرنے جا رہے تھے یا کچھ تھا۔ یہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا یہی ڈیزائن بنایا تھا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنے پیسوں سے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو صوبوں سے وہ سبسڈی کی رقم جو ہے وہ لی جا سکتی ہے اور عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جن ایگریمنٹس میں چل رہے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کیا آئی ایم ایف آپ کو کیسے کریں گے؟ آئی ایم ایف جو ہے وہ سبسڈی والی جو پالیسیز ہیں ان کو بالکل انکریج نہیں کرتا، انہیں تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہر شعبے کے اندر جو سبسڈی جتنی بھی ہیں ان کو ایسا کم کروا رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بوجھ جو ہے ان چیزوں کا اکانومی کے اوپر سے وہ ختم ہو۔ نہیں پھر یہ کوئی الٹرنیٹیو چیزیں لا رہے ہیں بجلی کی پیداوار کے لیے جو کہ سستی بجلی پیدا ہو سکے، کچھ ایسا کوئی ساتھ منصوبہ بتایا جا رہا ہے یا نہیں صرف یہی بات ہے کہ جی ہم کمی لائیں گے؟ دیکھیں توصیف صاحب یہ ایک بڑا کمپریہنسو ایشو ہے۔ بجلی آپ نے پیدا کرنی ہے دو ذرائع سے، ایک تو آپ پانی سے پیدا کرتے ہیں، دوسری تھرمل بجلی ہے۔ اچھا اس وقت آپ کا جو ریشو ہے وہ تقریباً کوئی 70-30 کے قریب ہے، 70% ہماری تھرمل پیداوار ہے، اور وہ ساری کی ساری ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں امپورٹڈ کول کے اوپر، امپورٹڈ فرنس آئل کے اوپر اور امپورٹڈ گیس کے اوپر، جی بالکل LNG کے اوپر۔ اچھا اب یہ ساری جب آپ امپورٹڈ اس کے لیے فیول لے کے آ رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ تو آپ ڈالر میں کر رہے ہیں جی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ویشیس سرکل بن گیا، ویشیس سرکل بن گیا ہے، وہی سرکولر ڈیٹ ہے۔ ایک دور میں تھا جب میاں صاحب آئے تھے 2013 میں، یہ 583 ارب روپے کا تھا، اور انہوں نے تقریباً یہی 583 کے قریب اماؤنٹ تھی، یہ انہوں نے آتے ہی اسے کلیئر کر دیا تھا۔ اچھا اس کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ جب انڈسٹری چلے گی تو کسی بھی ریٹ پر وہ پڑے، وہ ایسا اس کی خود ہی کاسٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ جب آپ اسے گھما پھرا کے دیکھیں گے نا اس کا ریٹ، تو آپ کا امپلائمنٹ بڑھے گی، اکنامکس کا اصول ہے، تو اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، خود بخود ہی وہ قوت خرید بھی بڑھے گی۔ اس میں انڈسٹری لگتی رہتی تو اتنی دور تک یہ مسئلہ ہونا نہیں تھا، بلکہ یہ ہم تو اس وقت بڑا کہہ رہے ہیں کہ 40,000 میگا واٹ بجلی ہے،
اگر انڈسٹری لگتی تو یہ کم پڑ جاتی. اب اس میں ان کے پاس جو ہے جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے, جو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ 300 میگا واٹ تک جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے, وہ 300 یونٹ تک جو دیں گے ہم عام کنزیومر کو, وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبا لینتھی پروسیس ہے, وزارتیں جو ہیں وہ واپس ہوں صوبوں کو, وزارتیں حکومتی اخراجات کم کیے جائیں, اور 1500 ارب روپیہ جو ہے وہ سبسڈیز جو ایلیٹ کلاس کو دی جاتی ہے وہ واپس لیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاربن کریڈٹ کی مد میں ہمیں جو رقم ملے گی, ہماری پبلک کے لیے یہ سمجھائیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس سے دیکھیں یہ پاکستان جو ہے وہ کاربن کے ذریعے جتنی بھی آلودگی ہے اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہا ہے, اور یہ کاربن پروڈیوس کرنے میں پاکستان کا جو شیئر ہے وہ صرف 2% ہے. پھر لاہور سب سے آگے ہوگا کاربن کے ذریعے بجلی پروڈیوس کرنے میں. بالکل. تو اس میں پاکستان جو کاربن جو پھیلایا جا رہا ہے اس میں ہمارا 2%, 1% ہے شاید پوری دنیا میں شیئر ایسے ہی, لیکن اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے ہو رہا ہے. جتنی بھی اربن فلڈنگ ہو رہی ہے اور جو بارشیں غیر معمولی جتنی بارشیں ہوئی ہیں سندھ وغیرہ میں, یہ سارا اسی ماحولیاتی. تو اس پہ آپ یو این وہاں پر آپ یہ کاربن کریڈٹ جی ٹھیک ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس چیز کو, یہ جو ایونیو ہے, ہم اگر اس کو کریں ایکسپلور کریں تو یہاں سے ہم جو رقم ہمیں حاصل ہو کاربن کریڈٹ کی مد میں, اس سے ہم سولرائزیشن کریں, اور سولرائزیشن وہ جو بجلی ہے وہ پھر ہم اپنے جو غریب طبقہ ہے اس کو 300 یونٹ. نون لیگ کے پاس بھی یہی حل ہے کہ ہم سولرائزیشن کی طرف جائیں, سولر پلانٹ جیسے قائد اعظم سولر پارک لگایا تھا, تو اس طرح کے وہ تو شاید کچھ زیادہ بڑا ہو گیا تھا, وہ اتنی اس کی ایفیکیسی آ نہیں رہی تھی, ہم نے سنا تھا, یہ ہم کنفرم نہیں کر سکتے. تو ایسے یعنی کہ سولر انرجی کے ذریعے ہم بجلی پیدا کریں تاکہ اس کی کاسٹ کم ہو پبلک کے لیے. بالکل, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ قیمتیں کم کریں گے, تو اس کے علاوہ تو فاروقی صاحب کوئی اور حل نہیں ہے کہ بھی آپ اس کے سبسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ حل صرف بالکل یہ رینیویبل انرجی سے کہتے ہیں. جی, آپ رینیویبل انرجی جو ہے آپ اس کی طرف جائیں, سستی بجلی کی طرف جائیں, سستے سورسز جو ہیں ان کی طرف جائیں. آپ کے جتنے بھی ہائیڈل کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر, جیسے دیکھیں ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے کہ ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں, ادھر پنجاب میں آج کل جس طرح سے مسر نقوی جیسے کام کر رہے ہیں, یا شہباز شریف بھی جیسے کام کرتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہے, یہ 2 سال کا ہے تو اسے لیکن ہم نے 10 ماہ میں ختم کرنا ہے. تو ہم یہ ایفیشنسی ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں, بھاشا ڈیم ہے اور دوسرے جو ڈیمز ہیں, ہم اگر اس طرف اپنے وسائل سارے خرچ کریں. آپ کو عرض کر دوں, کل ہی ہم نے پروگرام کیا ہے, منگلہ اور تربیلا کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس سے 340 میگا واٹ اور ہمیں بجلی ملے گی, اور اس سے واٹر سیکورٹی کا ہمارا جو ہے نا ایشو کہ ہم جو واٹر پانی کی جو ہمیں کمی کا سامنا ہے اس میں بھی کافی کمی آئے گی. لیکن میں اب آپ کو دوسرے پوائنٹ, یہ تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کتنا تعلیم کے لیے مختص کیا ہے, کیونکہ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, نون لیگ کے بارے میں, کہ وہ بڑے بڑے کنسٹرکشن کے کام, پول, یونیورسٹیاں, اس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہیں, تو بیسک ایجوکیشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے کیا کہا ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا پہلے سے دعویٰ ہے کہ ہم نے تعلیم پر کافی کام کیا ہے. تو اس پر دونوں پارٹیوں نے اپنے انتخابی منشور میں کیا وعدے کیے؟ دیکھیں انہوں نے مسلم لیگ نون نے تو جو سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم غالباً 6 انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 6 شہروں کو ہم آئی ٹی سٹی بنائیں گے. جی بالکل. تو یہ نئے دور کے اندر تو یہ سب سے آپ کے پاس جو لیکن فاروقی صاحب بیسک ایجوکیشن بھی تو چاہیے نا. دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا یہ آئی ٹی اس وقت بچے بہت پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ سٹاف ہے, اور یونیورسٹیز جو ہیں اب یہ ٹرینڈ اس طرف چلا گیا ہے, آئی ٹی بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. بالکل, آئندہ آنے والا دور ہی اسی کا ہے, ہر شعبے میں آئی ٹی ہی ہے. جی ہاں, ہر شعبے میں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹرز کی بھی کل کو ضرورت نہ پڑے, آئی ٹی سے ہی لوگوں نے علاج کروا لیا کرنا وہیں سے. تو یہ ہو رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جو ماہرین کا یہ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئی ٹی کو اگر آپ پروموٹ کر لیں تو اس میں آپ کے نوجوان جو ینگسٹرز ہیں, آج بھی آپ کے گھروں میں بریک کا کہا جا رہا ہے فاروقی صاحب. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور جب ہم واپس آئیں گے تو جاوید فاروقی صاحب سے پوچھیں گے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے پی ٹی آئی کے, اور ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بھی آخر
تفصیلی فیصلے میں کیا لکھا ہے اور کیا آپ کوئی ریزن نظر آتی ہے جو کہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بات ہوگی. ٹیک اے بریک. ایک سخت دوسرا ہے نرم مزاج پر امی کو ناز. یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے. بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز. یہ ضدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پلز رکھی کپڑے نرم و ملائم. سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم. ویلکم بیک ناظرین. فاروقی صاحب، سپریم کورٹ کا الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا اور تفصیلی فیصلہ انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو جو دعوے کیے گئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کھول کر بیان کیا ہے کہ ہم نے پوچھا الیکشن کدھر ہوئے، ہم نے پوچھا کن لوگوں نے حصہ لیا. اور تو کیا خبریں آپ کے پاس، کیسا پایا آپ نے اس فیصلے کو؟ دیکھیں میری سنا ہے انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. دیکھیں میری ایز اے ڈیموکریٹ ایک اس حوالے سے ایک ہمدردی تھی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پولیٹیکل پروسیس سے باہر نہ رہے. لیکن کاغذ تو انہوں نے پورے کرنے لیکن کاغذ تو انہوں نے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. لیکن یہاں پر اصل مسئلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اور کسی کا قصور نہیں ہے. آپ کو 1 سال دیا گیا الیکشن کروانے کے لیے. اچھا پھر پی ٹی آئی کا جو ہے انٹرسٹنگ معاملہ جو ہے، 1 سال کا گریس ٹائم، ویسے 4 سال سے میرا خیال چل رہا ہے یہ معاملہ. میرا 2019 یا 20 میں کہا گیا تھا. 17 سے میں ان کا معاملہ، ان کا کبھی بھی انٹرا پارٹی الیکشن مانا نہیں گیا. یہ ان کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ تسنیم نورانی تھے، جسٹس وزیر الدین صاحب تھے، سب نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے. اچھا یہ آئین وہ ہے جو انہوں نے خود بنا کے دیا ہے، جمع کروایا الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی جو آپ، وہ تو ریگولیٹر ہے، جو آپ نے آئین دیا اس کے مطابق آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. تو وہاں سے کہانی دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن میرے خیال 2021 میں انہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنے الیکشن کروائیں. دیکھیں توسیع صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اچھے دن ہوتے ہیں نا کسی کے، تو وہ بالکل بے فکرہ ہو جاتا ہے. جی بالکل، وہ اس دن کو بھول ہی جاتا ہے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں کہ اچھا بھئی کسی وقت اس بات پر کوئی پچھ پڑتیت بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ گاڑی روکو، کوئی لائسنس چیک کرا لو، کوئی یہ دیکھ لو آپ نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی یا نہیں لگائی ہوئی. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل تمام سوالوں سے، ہر قسم کی جو ہے ایسی چیزوں سے ماورا ہو گئے ہیں. کچھ یہی جمہوریت مانگتے ہیں جو آج کل مانگی جاتی ہے کہ ہمیں جمہوریت دیں، ہم جمہوریت کے جو سپاہی ہیں، یہی باتیں نعرے چل رہے ہیں. بالکل. لیکن اپنی پارٹی میں نہیں چاہتے. اپنی پارٹی میں نہیں چاہتے. یہی نظر آیا آپ کو؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے ابھی جو بات کی کہ تسنیم نورانی صاحب اور جسٹس وجیح صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر خود ایک بانی پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا ایک سٹیج جو تھا وہ تیار کیا کہ ہماری پارٹی آپ دیکھیں اس میں جمہوریت ہے، یہاں پر ممبرشپ ہوگی، یہاں پر الیکشن ہوگا. لیکن ہوا کیا کہ وہ ایسے انٹرا پارٹی الیکشن تھے، انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا. سر ایسے انٹرا پارٹی الیکشن تھے کہ جو 2 چیف الیکشن کمشنر ان کے کھا گئے اور ان کو نکال دیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں، پارٹی سے جن کو ذمہ داری دی کہ آپ الیکشن کروا دیں، ان کی بات میں پارٹی میں ہی جگہ نہیں رہنے دی. اب اس میں جو سپریم کورٹ نے جو ذکر کیا جی اپنے فیصلے میں، فیصلے کی طرف آتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ جو کاغذات ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو اس کی فیس کتنی تھی. تو انہوں نے کہا جی 50,000. تو انہوں نے کہا جی کیسے وہ 50,000 کیسے آپ نے لیے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا ڈاکومنٹ ہے؟ ان لوگوں کو دیا جنہوں نے جمع کروائے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو ویسے ہی نقد ہاتھوں ہاتھ ہی لے لیے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کون سی پارٹی ہے جو کہ نقد پیسے، کیش میں پیسے دیتی ہے اور اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے؟ ایک یہ انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں تک آئے کہ آپ وہ ثبوت دکھا دیں. گل رسیدہ تے آ گئی. ہاں گل رسیدہ تے آ گئی نا. دیکھیں مقافات عمل ہے. مقافات عمل ہے. اچھا پھر آپ نے یہ الیکشن کہاں کروائے؟ آپ یہ کہتے ہیں ہمارے 8.25 لاکھ جو ہیں کارکن ہیں، ان کی موجودگی، ان کی شرکت کا بتائیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پارٹی کے رکن نہیں ہے، تو چلیں ان کی ٹرمینیشن، کوئی ان کی معطلی کچھ تو دکھائیں کہ وہ کہاں سے ہے. اچھا 2 کیس تھے پی ٹی آئی کے. ایک یہ کہ یہ ہمارا الیکشن ہے، یہ ہم نے کروایا ہے اور اس کو مان لیا جائے. دوسرا یہ کیس تھا کہ یہ بندے جو چیلنج جنہوں نے کیا ہے ہمارا الیکشن، یہ ہماری پارٹی کے بندے نہیں ہیں. جی انہوں نے کہا اس کا ثبوت دکھا دیں. 2 چیزیں تھیں. اچھا ایک جو الیکشن جو انہوں نے اپنا جو ثابت کروانا تھا، ایک تو وہ ایسے الیکشن کا کیس لڑ رہے تھے جو الیکشن موجود ہی نہیں تھا. موجود ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے نا, جس کا وجود ہی نہیں تھا, جو ہوا ہی نہیں, آپ ثابت ہی نہیں کر سکے اس الیکشن کو. چمکنی گاؤں ہے وہ کہتے جی وہاں جا کے. اچھا چلے سر, مان لیا توصیف صاحب, مان لیا کہ اچھا پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سختی کا وقت ہے. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بڑے بڑے مشکل حالات میں اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہیں, بڑی انڈر گراؤنڈ بھی وہ اپنی ایکٹیویٹیز چلاتے رہتے ہیں, سروائیو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ نے اگر کروایا ہے تو بھائی اس کے کوئی کاغذ ہی پورے کر لو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے والے کون ہیں؟ لائرز ہیں. جی, جو نئے چیئرمین بن رہے ہیں وہ ایک سرکردہ لائر ہیں, تو انہوں نے راستہ بتانا ہوتا ہے جی, ادھر سے نکل جائے. وہ اتنے ماہر لوگ جو ہیں وہ بھی وہ فائل کا پیٹ نہیں بھر سکے. اچھا دوسری بات یہ تھی, کچھ ہوتا تو جاوید صاحب بھرتے نا. سپریم کورٹ نے یہی تو باتیں اپنے فیصلے تفصیلی میں لکھی ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی, دوسرا ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے چیلنج کیا ہے انہیں ہم پارٹی سے نکال چکے ہیں. میں صبح سے لے کر شام تک سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھتا رہا ہوں جی, اور اگین میں نے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک سمپتی تھی یار ایدروں کو پرچہ کاٹ کے وہا دیں. ہاں جی, کسی طرح یار یہ الیکشن میں رہنے احمد خان صاحب کچھ نہ کچھ دکھا دیں اس کو. لیکن مطلب یہ کیسا تھا, اتنا کیجول ان کا ارینجمنٹ تھا سارا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا کہ وہ ان بندوں کو باہر نکالنے کا کوئی وہاں پر فیس دکھا کے کوئی الیکشن اس کا جو ہے کوئی کیس جیتنے کی کوشش کی. ورنہ حامد خان بھی ایک ہارا ہوا کیس ہی لڑ رہے تھے, کوئی کاغذ موجود نہیں تھا. دیکھیں اس میں ایک اور بھی بات ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس کا بھی حوالہ دیا انہوں نے 1988 کا, تو عدالت نے اس بارے میں بھی لکھا کہ اس کا جو آپ کا معاملہ ہے اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. آپ نے جو پلی لی ہے وہ بالکل ہی جو ہے irrelevant ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں نا, انہوں نے اپنا سپیس جو خود برقرار رکھنا ہوتا ہے. ہم یہ گلا تو بہت کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس کم ہو گیا جناب, سیاسی جماعتوں کا سپیس کم ہو گیا, یہاں پالیٹکس کا سپیس نہیں ہے. خود کم کرتے ہیں, ہم خود کم کرتے ہیں جی. اب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے یہ خالصاً پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس کے اندر ایسے ایسے بلنڈر کر کے, جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا سپیس جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں آج تک جو بھی الیکشن ہو رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے اس کے اپنے آئین بنائے ہوئے آئین کے مطابق اپنا آئین وہ جو جمع کرواتے ہیں. سر آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں, الیکشن کمیشن میں آپ اپنی پارٹی بنائیں, اس کا آپ خود آئین بنائیں. میں نہیں کہتا کہ آپ یہ آئین بنائیں اور اس کے اندر یہ چیزیں رکھیں. آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں, اپنا آئین خود بنائیں اور میرے پاس بس سبمٹ کروا دیں آپ. اچھا میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ میری ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ اس آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے اندر لکھا ہو کہ ہر پارٹی اپنے انٹرنل انتخابات کروائے تاکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی ٹرو سینس میں نظر آئے کہ پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے. تو آپ نے وہ الیکشن جو کروانا ہے وہ بھی اپنے آئین کے مطابق کروانا ہے اور لا کر آپ نے مجھے ایک پرچہ دے دینا ہے اور دکھا دینا ہے کہ یہ ہمارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. آپ کو میں یہ الیکشن بات میں ایڈ کر دوں, اب یہ ہماری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, پارلیمنٹ بالادست کریں گے. یہ جو ایکٹ آیا تھا یہ پارٹیوں کے انتخابات کا اور ان کے جو, اس کو میرے خیال پرویز مشرف کے دور میں لایا گیا تھا, پی پی او تھا. ہاں جی, وہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کہہ رہے ہیں, آرڈر تھا, پہلے آرڈر تھا بعد میں پھر ایکٹ. تو وہ لائے وہ تھے. جی ہاں. تو یہ یعنی کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہو, لوگوں کو بے شک وہ مسالہ بیچیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مطلب کئی چیزیں جو ہیں وہ جب ایسے دور آئے جنہیں ہم کسی طور پر بھی جائز نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جنہوں نے آ کے سیاستدانوں کو سیاست سکھا گئے, ٹھیک ہے نا. تو بات ہم یہی کر رہے تھے کہ وہ جتنی ایکسرسائز ہے وہ دیکھیں آپ نے خود ہی کرنی ہے, آپ کو اس میں کلی مختار بنایا گیا ہے اور آپ نے صرف یہ کہ وہاں پر ایک سبمٹ کرنا ہے. اچھا آپ وہ کام تو اپنا پورا کر لیں. آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آئندہ کچھ ایسا رواج پڑ جائے, ایسا چلن ہو جائے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو انتخابات ہیں ان کے لیے کوئی بندہ چلا جائے کہ اچھا جی یہ انتخابات جو ہیں یہ کسی کی نگرانی میں کروائے جائیں, الیکشن کمیشن کی نگرانی نہ شروع ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. مجھے نہیں ایسا الیکشن کمیشن نے تو نہیں کہا, سپریم کورٹ نے. میں ایک مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب ہماری غلطیوں سے دیکھیں نا, آپ نے اپنے بچے کو دے دیا بائک لے کے دے دی, بڑی اچھے ماڈل کی زبردست لے کے دے دی, لیکن اگر وہ باہر جا کر ویلنگ کرتا ہے جی بالکل تو وہ تو اس سے ضبط ہوگی نا.
پھر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اس کی بائک آپ نے کیوں رکھ لی ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو خود سے بہتر طور پر آپریٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر وہ ہاتھ تو آئے گا اور آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئے گی. ایک اور یہ جب اس وقت اب سپریم کورٹ کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا جس میں انہوں نے سارے پوائنٹس جو ہیں جو ان کے وکلاء نے اٹھائے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ فلاں ڈاکومنٹ نہیں دے سکے, بلکہ یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں دے سکے, کوئی بھی اپنے دعوے کے جو حق میں کوئی دلیل نہیں لا سکے, کوئی اس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹ وہ بھی نہیں پیش کر سکے. لیکن آپ ایک نازک سا سوال ہے, اب یہ جو کارکن گئے تھے ان کے وہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں یا جو باقی کارکنان ہیں, تو پھر تو یہ معاملہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین نہیں ہے, اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی باڈی نہیں ہے, تو پھر تو یہ جو سینئر لوگ ہیں یہ تو ٹیک اوور کر سکتے ہیں پارٹی کو, اور وہ جو باقی لوگ ہیں وہ تو فارغ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان اصولوں کی بنیاد پر اگر اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر کے الیکشن کروا لیں اور الیکشن کمیشن میں دے دیں کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی اور حل نہیں ہے, وہ تو روکنے والا تو نہیں, وہ تو کروانے والا ہے. یہ بالکل اس کے لیے ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ وہ کوئی آدمی تھا نا, وہ گھوڑے کو میڈیسن دیتے تھے نا, اس کے وہ ایک بھوپو سا اس کے اندر, تو وہ اس کو دے کے پیچھے سے پھونک مارتے تھے, لیکن وہ جب دینے لگا تو گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی. یہ ایسی بالکل یہ ایسی ہوا ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو کوئی اور الیکشن کروا لے گا پی ٹی آئی کے. وہ بھی تو کارکن ہے نا, وہ بھی تو کارکن ہے, ان کا بھی اسی طرح سے رائٹ ہے. اب یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ اپنی پارٹی اپنا ٹائٹل کس طرح سے بچاتے ہیں. دیکھیں ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی اس سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ڈیفنکٹ حالت میں موجود ہے یہ پارٹی, جس کی کوئی باڈی موجود نہیں, بلکہ اگر آپ کہیں گے تو کوئی نام ہی نہیں موجود, بالکل یہ تو پھر یہ تو آپشن کھلا ہے. آپ میں بالکل آپ یہ آپشن کھلا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہو کر وہ ایک الیکشن ایکسرسائز کر لیں. جو کیس لڑا گیا اس کے بنیاد پہ بھی آپ دیکھیں تو ایک پارٹی الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتی, اس نے فیک الیکشن کروائے. جو اسی پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے وہ فیک الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہے, اور دوسرے جو کارکنان جو گئے ہیں, جو سینئر بانی کارکنان بھی ہیں, ان میں وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو سچویشن تو خطرناک ہو گئی. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کا کرائسس اس وقت یہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کی ایک پٹیشن بھی ہے کورٹ کے اندر کہ ہمیں آزاد امیدوار نہ کہا جائے, ہمیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کہا جائے. اچھا یہ تو خیر کورٹ میں معاملہ ہے, ہم بات نہیں کرتے, لیکن مجھے تھوڑی سی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے, سمجھ تو دائر کرنے والوں کو بھی نہیں آتی. سر سن لینا کہ ٹیکنیکلی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے, کس بنیاد پر کیا جائے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پر پارٹی سیکرٹری جنرل نے عمر ایوب صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ ہمارے چاروں صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ایسے ہوا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل کہاں ہیں؟ جس الیکشن میں وہ سیکرٹری جنرل بنے وہ تو الیکشن ہی ریجیکٹ ہو چکا ہے, نل اینڈ وائڈ ہو گیا, نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے, مانا ہی نہیں کسی نے, تو وہ تو سیکرٹری جنرل نہیں ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو بڑی اس وقت تو جو اس سے پچھلے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ تو تھے اسد عمر. جی ٹھیک ہے, اب وہ ویسے بھی اس کا ٹائم بارڈ ہو چکی ہے, فارغ ہونا بھی ریکارڈ پہ, وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ٹائم بارڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو ان کے پاس کوئی پارٹی آفس جو ہے ٹیکنیکلی, مطلب میں بات جو ہے قانونی طور پر ممکن ہے کوئی اس میں کوئی آپ نکال لیں, کوئی کریکشن نکال لیں, لیکن مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی ان کا آفس موجود ہے یا کوئی آفس بیرر موجود ہے. تو ایسے حالات میں پی ٹی آئی جتنی بھی باتیں کرتی ہے, ایک تو یہ کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نوٹیفائی کریں کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب وہ جیت کر پارلیمنٹ پہ جائیں تو وہاں پر جا کر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی تشکیل دیں. بالکل ایسے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن پارلیمانی پارٹی کون سی تشکیل دے گے؟ ٹھیک ہے, جس کی تنظیم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, اگر وہ وہاں پر تشکیل بھی دے دیتے ہیں تو اس پارلیمانی پارٹی کس کے ڈسپلن میں ہوگی؟ یہی سوال ہے. سو یہ بڑے سوالات ہیں جن کا ان کے پاس بھی جواب. اچھا, پھر اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جا کر اسپیشل سیٹس بھی کلیم کر سکتے ہیں. لیکن وہ اسپیشل سیٹس کا آپ کو ایک نومینیشن دینی ہوتی ہے, وہ کون دے گا؟ وہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے.
ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بات وہی ہے جو لوگ پہلے بھی مبصرین کہتے تھے, سینئر تجزیہ کار کہتے تھے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو فیصلہ یہی ہوگا, اور وہی ہوا, اور اب تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات اور نئی جہت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.